से आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे साथ मिलकर निकालिएगा खरूज की किताब दूसरा बाब, खरूज की किताब दूसरा बाब और उसकी पहली 10 आयात। खरूज की किताब दूसरा बाब और उसकी पहली 10 आयात। तलावत समाप्त फरमाइए। और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छिपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छिपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने झाव में वो टोकरा देकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने उसे कहा जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की मां को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मेरे अजीजों, आज कितने लोगों को पता है हम आज कौन सा टॉपिक सीखने वाले हैं? जी बोलिए। 2 माओ वाला आदमी, 2 माओ वाला आदमी, द मैन विथ 2 मदर्स, द मैन विथ 2 मदर्स, 2 माओ वाला आदमी। तमाम माएँ खवातीन होती हैं, लेकिन तमाम खवातीन जो है वो माएँ नहीं होती। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है उन्होंने एक ऐलान किया कि मैं सिर्फ अपनी माँ का मकरूज हूँ, अगर मैं किसी का कर्जदार हूँ तो वो सिर्फ मेरी माँ है। माओ का दिन मदर्स डे मुख्तलिफ तरह के इमोशन से भरा हुआ होता है। कुछ ऐसी लेडीज जिनकी शादी को अरसा गुजर चुका, वो माएँ नहीं बन पा रही, एक दुख एक कर बंधन। कुछ ऐसी माएँ जिनके बच्चे खुदावन में सो गए, अजीब तरह के जज्बात। कुछ ऐसी माएँ जिनकी अपनी माएँ खुदावन में सो चुकी, उनके भी दुख के तकलीफ के मिले जुले जज्बात। और कुछ ऐसी माएँ जिनके बच्चे उनके पास मौजूद और वो खुशियों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक कोने के अंदर कोई ना कोई फिर भी दुख का लम्हा आ ही जाता है जब माँ का जिक्र होता है। यानी माँ जब याद आ जाती है तो जिनकी सो चुकी हैं, जिनकी उनसे दूर हैं, याद करके भी, यानी एक ऐसे दिन को हम कह सकते हैं कि ये इमोशन से भरा हुआ दिन है, मुख्तलिफ तरह के जज्बात से भरा हुआ दिन मदर्स डे कहलाता है। और दुनिया में जितने अजीम शख्सियात इस दुनिया में आ चुकी हैं या आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियात के पीछे उनकी माओ का हाथ होता है, उनकी माओ की तरबियत का जिक्र किया जाता है। इसीलिए सुलेमान कहता है कि जो बच्चा बेतरबियत छोड़ दिया जाता है वो अपनी माँ को रुस्वा करता है। वहां पर बाप का जिक्र नहीं है। जब कभी कुछ अच्छा काम करे ना बच्चा तो बाप पता क्या कहता है, देखिए मेरा खून है। तो जब कभी कुछ गलत कर दे तो पता क्या कहता है, देखिए तेरी वजह ना लैन जो है, हमेशा उंगली माँ पर ही उठती है। यानी तरबियत पर ही बात आ जाती है कि कहा यह जाता है कि ये माँ की वजह से, माँ के लाड प्यार, माँ की बातों की, माँ की किसी भी करने की वजह से ये बिगड़ चुका। और पुराने अहदनामा में आज कर सीखने वाले कि 2 माँ वाला आदमी है, तो 2 माएँ जिनका आज हम जिक्र सीखेंगे, पढ़ेंगे और खुदावन को जलाल देंगे। मूसा वो आदमी बन गया जिसके पीछे उसकी 2 माओं का हाथ था। जमीन पर रहते हुए उसने 2 माओं
سے تربیت پائی, اور 2 مائیں جو ہے اس کی شناخت کی, اس کی تربیت کی, اس کی پہچان کا سبب بنتی گئی اور اس کو موسیٰ بنا ڈالا. اس کی شخصیت میں ایک نبی کو لے آئی, اس کی شخصیت کے اندر علم رکھنے والا, تعلیم یافتہ شخص بنا ڈالا. اور وہ پیچھے 2 ماؤں کا ذکر, ماؤں نے جو دونوں مائیں تھیں انہوں نے انتخاب ڈیفرنٹ طرح کے کر دیے, لیکن سب سے پہلا انتخاب انہوں نے کیا زندگی دینے کا. آج ہم مائیں جو ہے نا یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کیا سلیکٹ کرتے ہیں, کیا کیا منتخب کرتے ہیں, ان کے لیے ہم کیا کیا انتخاب کر سکتی ہیں, ان کو کیا کیا ہم دے سکتی ہیں. موسیٰ کی ماں نے, جو اس کی خود کی ماں تھی, یعنی جس نے اس کو جنم دیا, اس نے زندگی دینے کا موسیٰ کے لیے انتخاب کیا. موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس دور میں موسیٰ پیدا ہوا, موسیٰ موت کی ثقافت میں پیدا ہوا, تب موت کا حکم دے دیا گیا تھا کہ عبرانی بچے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو موت دی جائے گی, ان کو اسی وقت قتل کر دیا جائے گا. لیکن موسیٰ کی ماں نے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی موسیٰ کو زندگی دینے کا انتخاب کر لیا. کیسے؟ کیونکہ پہلے جب موسیٰ کی ماں نے کنسیو کیا اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہونے والا ہے. وجہ کیونکہ تب کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں تھی, تب کوئی ایسا مشینری کا حصہ بھی نہیں تھا کہ جس کے تحت یہ جانا جا سکے کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا. اس نے ویٹ کیا, اور جب بیٹا پیدا ہوا تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بہت خوبصورت بیٹا تھا. اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو چھپا کر رکھے گی, وہ اسے مارے گی نہیں, موت نہیں دے گی. کیونکہ قانون یہ تھا فرعون کا کہ جو بھی عبرانی بچہ پیدا ہوگا اسے دریائے نیل میں پھینک دیا جائے گا, ڈبو کر مارا جائے گا. اب موسیٰ کی ماں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی اور اپنے بیٹے کو زندگی دینے کا انتخاب کر لیا. اسی لیے حوا جو ہم سب کی ماں کہا جاتا ہے اس کو زندوں کی ماں کہا گیا. یعنی کہ موسیٰ کے ماں باپ نے فرعون کے اس بڑے قانون, اس کے قتل کرنے والے قانون کے خلاف سر اٹھا لیا اور اسے مارنے کی بجائے زندگی دینے کا انتخاب کیا. فرعون کا حکم نہ ماننا بیسیکلی نہ صرف خود کو خطرے میں ڈالنا, اسے یہ بات پتا تھی کہ بیٹا تو مرنا ہی مرنا ہے. جو کوئی بھی ماں بیٹے کو جنم دیتی وہ خود سے اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دیتی ڈیفرنٹ طریقوں سے, یا پانی دریائے نیل میں ہی بہا دیتی. یہ لکھا نہیں گیا لیکن حکم یہی تھا کہ دریائے نیل میں بہا دینا. اب وہ مائیں اس لیے بھی بہا دیتی تھی, خود سے قتل کر دیتی تھی تاکہ انہیں جو ہے مصری آ کر نہ مارے. لیکن موسیٰ کی ماں ایک ایسی ماں جو ایمان میں کھڑی ہو جاتی ہے اور ایمان میں کھڑی ہو کر زندگی کا انتخاب کر دیتی ہے موسیٰ کے لیے, اور چاہتی کیا ہے کہ موسیٰ کو وہ زندہ رکھے. فرعون کا اسے بے شک کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ڈر نہیں تھا اس کے بعد, کہ فرعون کا حکم ہے, فرعون کے حکم کی نافرمانی اس کے پورے خاندان کو شاید جیل میں ڈال سکتی تھی, ان کو اور زیادہ غلامی کے اندر لے جا سکتی تھی, تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اور بیٹا بھی قتل کیا جا سکتا, لیکن وہ پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے زندگی کا انتخاب کر لیتی ہے. اور عبرانیوں 11:23 میں اسی لیے اس کی خوبصورت تعریف پولس رسول کرتا ہے کہ ایمان ہی سے موسیٰ جب پیدا ہوا تو اپنے والدین سے 3 مہینے تک چھپایا گیا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اچھا بچہ ہے, بادشاہ ہے, بادشاہ کے حکم سے نہیں ڈرے, بلکہ کیا سوچا کہ یہ ایک خوبصورت بچہ ہے, فیورٹ بچہ ہے, فیور والا بچہ ہے, آسمانی فیور اس کے ساتھ ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چھپائے رکھا 3 ماہ تک, اور اس تمام ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی. خاندان اگر دیکھا جائے تو آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں نا, آج بھی دیکھا جائے تو مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھپا سکتی ہیں. آج جس کنڈیشن میں سے ہم گزر رہے ہیں, ریاستیں ریاستوں سے لڑ رہی ہیں اور ریاستیں ریاستوں کو بچا رہی ہیں, لیکن یہ ماں ایک ایسی ماں جس نے ریاست کے ساتھ متھا لگا لیا. ایسا ہی ہے نا, فرعون کے ساتھ, فرعون کے قانون کی نافرمانی کرنا, فرعون کے قانون کے سامنے کھڑے ہونا, بیسیکلی فرعون کے قانون کی خلاف ورزی کرنا تھا. فرعون کے قانون کے سے ماتھا لگا لینا, فرعون کے سامنے ڈٹ جانا تھا, ایسے کہ وہ کہتی تھی کہ
कानून की कोई परवाह नहीं, मुझे बस अपना बेटा बचाना है। और ये कहकर उसके कानून की खिलाफ वर्जी कर गए, ये सोचकर, ये समझकर कि हाँ ये खूबसूरत है, ये फेवर वाला है, इस पर खुदावन की ग्रेस है, इसलिए मुझे इसको बचाना है। और ये कहकर उसने अपने बेटे के लिए फिरौन के उस तमाम कानून का, और ना सिर्फ फिरौन के कानून का, फिरौन की फौजों का, फिरौन के रथों का, फिरौन के वजीरों का, फिरौन की गवर्नमेंट का, उसने सब चीजों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। वो किसी बात के लिए डरी नहीं। आज बहुत सारे आप देख रहे हैं कि जंगो जदल हो रहा है, और ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान और इंडिया की बल्कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ लड़ रही है। लेकिन आज क्या माएँ अपने बच्चों के लिए लड़ रही हैं? क्या माएँ अपने बच्चों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए क्या वो लड़ रही हैं? और बेसिकली देखा जाए तो वो अपने बेटे की जिंदगी का दिफा कर रही थी। आज जो कौमें कर रही हैं, रियासतें कर रही हैं, वो अपने बेटे की जिंदगी का दिफा कर रही थी। और दोबारा से कि पौलुस की इसी बात को उसके सामने इस तौर से खड़ी हो गई कि मुझे अपने बेटे को मारना नहीं, कत्ल नहीं करना, बल्कि क्या करना है, उसको जिंदगी देनी है। आज भी बहुत सारे फिरौन जो है हमारे बेटों के खिलाफ, हमारी बेटियों के खिलाफ खड़े हैं, और स्पेशली लड़कों के खिलाफ खड़े हैं। क्या आप जानते हैं आज के फिरौन कौन से हैं? जो मुख्तलिफ हरबे अपना रहे हैं, जो मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं कि कैसे हमारी कौम के बेटों को जो है वो कत्ल किया जा सके। मीडिया सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप देखो तो हमारे मुल्क में हो या पूरे वर्ल्ड में, कहीं पर भी आप चले जाओ, जो मीडिया यूज कर रहे हैं ना, जो मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ये सारा का सारा मीडिया इस वक्त फिरौन की सूरत में आपकी नस्लें तबाह कर रहा है, आपके बच्चों को हलाक कर रहा है। सोशल मीडिया इस कदर इस वक्त तबाही का शिकार बनाता जा रहा है, इस वक्त इस कदर तबाही फैलाता चला जा रहा है कि इसका ज्यादातर मिसयूज किया जा रहा है। क्या कभी सोचा है आपने, रात के पहर हो, दिन के पहर हो, लोग इस मोबाइल को यूज कर करके कॉन्टेक्ट्स गलत बना रहे हैं, रिलेशंस गलत में चलते चले जा रहे हैं, और ये हलाकत का सबब है। आप क्या सोच रहे हैं हमारी नस्लें महफूज है? नहीं, आज का फिरौन हमारा सोशल मीडिया है। आज का फिरौन जो है हमारे इस तरीके से बच्चों की हलाकत का जो है वो सबब बन रहा है। नशेबाजी जो है हमारे बच्चों की हलाकत का सबब बन रही है। जब वो देखते हैं ना सोशल मीडिया पर तरह तरह के नशे करते हुए लोगों को, तो वो नशे के आदी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आई कांटेक्ट के थ्रू जो चीज देखी जाती है 80% आप उसका रिसीव करते हैं। आप सुनने से, यानी जैसे आपको मैं सरमन सुना रही हूं ना, इसके तहत कहा जाएगा कि 60% यानी 50 से 60% आप रिसीव करेंगे, लेकिन जो चीज आंखों से आप देख रहे होंगे उसका 80% आप अपने अंदर उतारते चले जाएंगे। और सोशल मीडिया इस वक्त आपके बच्चों को नशे में गिरा रहा है, आपके बच्चों को हरामकारी में, ज़िनाकारी के अंदर, लौंडेबाजी के अंदर, मुश्तजनी में हलाकत की तरफ लेकर जा रहा है। आज का फिरौन है ये। क्या आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे हरबे अपना रहे हो? मूसा की मां ने भी तब कुछ अपनाया होगा। 3 माह तक क्या बच्चे को छुपाए रखना आसान बात थी? उसके पेट में नहीं था, वो बाहर पैदा होकर आ चुका था, और फिरौन का हुक्म था कि इसे कत्ल करवा डालना, इसे मार देना। लेकिन कैसे उसने छुपा लिया 3 महीने तक? क्या कभी सोचा है आपने? कहानी तो हमने बड़ी दफा मूसा की पढ़ी कि मूसा की मां ने उसे 3 माह तक छुपाए रखा। भाई सोचिए, क्या वो रोता नहीं था? क्या उसे भूख कभी नहीं लगी थी? क्या उसे प्यास नहीं लगती थी? क्या उसका पैम्पर गीला नहीं होता होगा जिसके बायस वो रोता होगा? क्या कभी सोचा इस बात? लेकिन उसके बावजूद उसने छिपाया है। क्या आज की माएँ अपने बच्चों को छिपा रही हैं? क्या आज की माएँ जो बगैर देखे, बगैर सोचे बच्चों की दोस्तियां कभी कहीं हो रही हैं, कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी लड़की के साथ, कभी गैर अखवान के साथ, कभी कहीं जाकर, कभी कहीं, क्या आपने कभी नोट किया आपके बच्चों की दोस्तियां किसके साथ है? ये दोस्तियां आज की फिरौन है, और दोस्तियों के तहत आपके बच्चों की जिंदगियां हलाकत की तरफ जा रही हैं। क्या कभी आपने इस बात को नोटिस में लाया कि आज के फिरौन आपके बच्चों के लिए कौन कौन बन चुके हैं? आप शायद इस बात से
वो फिरौन। और देखा जाए तो आज के फिरौन का यही काम है कि वो सिर्फ हलाकत की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक कनानी माँ जिसके बारे में कहा जाता है सरहदों को क्रॉस करके अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह के पास आई। क्या आपने कभी ऐसी सरहदें क्रॉस की? क्या आपने अपने बच्चों को अच्छी तालीम, मजहबी लीडरान के पास लाने के लिए क्या कभी किसी से माथा लगाया? क्या कभी किसी के सामने डट गए? हमारे पास एक बहन आती है, वो पता क्या कहती है कि मैं खुद तो आती हूँ लेकिन मेरे बच्चे और शोहर नहीं आ सकता, मेरा शोहर बच्चों को किसी और जगह ले जाता है। क्या आप वो माँ आज बन सकती है जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने के लिए यहाँ पर लाए? अगर आप एक अच्छी खुराक पा रही है, आप एक अच्छी तालीम पा रही है, तो क्या आप अपने बच्चों को यहाँ पर ला सकती हैं? क्या डर सकती हैं? क्या मुकाबला कर सकती हैं उन लोगों का जो आपके बच्चों को इन तालीमात से पीछे हटाए हुए हैं? क्या जब आप सब कुछ देती हैं उन्हें, तो अपने खुदा को नहीं उन्हें दे सकती कि इन बुराइयों से, इन बदियों से, इन सारे कामों से वो बच सके? और ऐसी माँ जो हमेशा फिरौन के सामने डट सके, जो फिरौन के सामने डट कर अपने बच्चों के लिए जिंदगी का इंतखाब कर सके। क्या जो माएँ अनपढ़ है वो एक काम नहीं कर सकती कि अपने बच्चों के मोबाइल्स को पकड़कर उनको खोलकर डेली एक काम करे कि उनको देख सके, उनके बैग्स चेक करे, उनके कपड़े चेक करे, उनकी वार्डरोब चेक करे? क्या आप वो माएँ नहीं बन सकती? आज की माँ को अगर ये कहो ना उकाब की नजर तो वो रखनी चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे हमसे, मैं यहाँ से कहूंगी, आज के बच्चे हमसे 50 गुना आगे हैं। वो हमारी सोच जहां से शुरू होती है ना, उनकी तेजियां वहां से स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी चालाकियां, मकारियां वहां से शुरू हो जाती हैं। और वो अपने माँ बाप को पता क्या कहते हैं ये तो पुराने जमाने के, इन्हें क्या समझ है? भाई मत सोचिए आप पुराने जमाने, आप माँ है, आप बाप है, तो जब आप माँ बाप है आप इनसे ज्यादा अक्लमंद हैं। लेकिन आज के बच्चे अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाकर फिरौन के हाथों में खुद को दिए हुए हैं। और बाद में जब पता चलता है ना सोशल मीडिया ने क्या क्या कुछ गुल खिला दिए, तब सिर्फ सर पकड़कर बैठकर रोने के अलावा और कुछ नहीं हाथ में रहता। लेकिन इस माँ ने क्या किया, 3 माह तक छिपाए रखा और एहतियात के साथ, और जब देखा कि अब मजीद छुपा नहीं सकती तो तब भी एक प्रिकॉशन उसने एहतियात की। यानी ऐसे ही नहीं फेंक दिया पानी में, सरकंडे की टोकरी बनाई, उसके अंदर राल लगाई, बाहर राल लगाई, और राल लगाने का मतलब यह था कि पानी अब इसके अंदर ना जाए, और पानी ना, यानी पूरी एहतियात के साथ उसने बच्चे को रखा और रखकर फिर पानी में भेजा पीछे अपनी बेटी को भी कि देखे कौन पकड़ता है। यानी पूरी एहतियात के साथ पानी के अंदर बहाया ताकि उसके बाद भी वो उसका पीछा करके उसको बचा सके। और ये देखा जाए तो एक प्री प्लान, एक सेफ उसने हाथों में देने के लिए, एक सेफ अपने बेटे की काम करने के लिए उसने खुदा के मंसूबे को पूरा किया, क्योंकि ये कोई आम काम नहीं था, ये खुदा का मंसूबा जो था उसके तहत ये सारा काम किया। और खुदा का किस कदर खूबसूरत मंसूबा कि जिस फिरौन के महल से मौत का परवाना जारी हुआ, मूसा को वहीं पर भेज दिया गया, क्योंकि जब बहा दिया गया तो वहीं पर उसकी बेटी जो थी वो नहा रही थी, और नहाते हुए जब उसने देखा तो उसी टोकरी को उसने पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो अब आ जाती है बारी दूसरी माँ की। पहली माँ ने तो इंतखाब कर लिया जिंदगी देने का, लेकिन दूसरी माँ फिरौन की बेटी यानी शहजादी थी, उसने भी उसको जिंदगी देने का इंतखाब किया। अब वो कैसे? फिरौन की बेटी है, भाई जानती है मेरे बाप ने हुक्म दे दिया हुआ है कि जितने इब्रानी बच्चे पैदा होंगे उनको सबको कत्ल कर दिया जाए। चाहती तो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देती, उसी वक्त उसका सर कलम कर देते, उसको पानी में डिबोकर मार देते। लेकिन उस औरत ने भी क्या किया, जब देखा और उठाया, वहां पर साफ आपने अगर पढ़ा सुना ये हवाला तो वहां पर लिखा हुआ है, टोकरा देकर, 5वें है, टोकरा देकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। छठी, जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। क्या कहा लिखा है, उसे खोला और लड़के को देखा। जब देखा तो ये जान गए कि ये इब्रानी बच्चा है। अब इब्रानी बच्चा कैसे? क्योंकि उसका खतना हुआ था। मिस्री खतना नहीं थे करते, लेकिन इब्रानी खतना करते थे, और उस खतने की वजह से वो जान गई कि ये इब्रानी बच्चा है। लेकिन उसके बावजूद कहा है
اس کو اس پر رحم آیا, ترس کھا لیا اس نے اور اس کو جان بخشی دینے کا حکم دے دیا, یعنی اس کی جان بخش دی, زندگی دینے کا اس نے بھی اس کے لیے انتخاب کر لیا. لیکن آج ایک حقیقت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. فرعون کی بیٹی ہے, غیر اقوام ہے, بت پرست ہے, اور ایک عبرانی بچے کو زندگی کا انتخاب دے رہی ہے, ایک عبرانی بچے کے لیے زندگی منتخب کر رہی ہے. آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں؟ وجہ یوں ہی پتہ چلتا نا الٹرا ساؤنڈ کے تھرو کہ بیٹی ہے, ابارشن کروا دو ہمیں نہیں چاہیے, مس کیریج کروا دو ہمیں نہیں چاہیے. وہ جگہ جو بچے کے لیے پناہ کی جگہ ہے, وہ جگہ جو محفوظ رہنے والی جگہ ہے, وہ جگہ جو کہا جا سکتا ہے دنیا میں بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے, وہی بچے کی قتل کی جگہ بن جاتی ہے. اور بہت ساری ایسی بہنیں, بہت ساری لاتعداد ایسی بہنیں, مائیں, بیٹیاں ہیں جو اپنے بچوں کو جب سنتے ہیں کہ بیٹی ہے تو کہتے ہیں مس کیریج کروا دو, 2 بچے پیدا ہو گئے اسی کے دوران میں پھر اگلا کنسیو کر لے, بھئی ہم تو پال ہی نہیں سکتے, اس کو مس کیریج کر, اس کا ابارشن کروا دو, اس کو ختم کروا دو. برکت خداوند کی, لیکن ہم اس بچے کو زندگی دینے کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے قتل کا سبب بن رہے ہیں. ایک خوبصورت میں نے سائنس ریسرچ سیکھی ہے, مائکرو کیمرزم. مائکرو کیمرزم ایک ٹرم ہے, ایک سیل ہے, اور جب ماں امید حاصل کرتی ہے نا تو یہ اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ اس کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. اور مائکرو کیمرزم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کے جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو رہا ہے, کوئی حصہ خراب ہو رہا ہے, تو مائکرو کیمرزم جو سیلز ہوتے ہیں وہ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بیسیکلی بچے کے اندر ہوتے ہیں اور بچے سے ماں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو ہی اگر جسم کا, عورت کے جسم کا کوئی حصہ خراب ہونا شروع کرتا ہے, دل بیسیکلی اگر دل ہی خراب ہونا شروع ہو گیا, ہارٹ اٹیک آنے کی کوشش میں ہے, تو یہ سیلز جو ہیں, اسٹیم سیلز اسی وقت دوڑتے ہوئے رش کرتے ہیں ہارٹ کی طرف اور ہارٹ کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتے کس کے اندر ہے؟ بچے کے اندر. اور بچے سے یہ ماں کے اندر جاتے ہیں, اور ماں سے ماں کے جسم کے اندر جتنی خرابیاں ہیں, جتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, مائکرو کیمرزم جو سیلز ہیں یہ پہنچ کر ماں کے حصوں کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ماں کے حصوں کو ہیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ریسرچ کر لیجئے, عورتوں کی شرح میں ہارٹ اٹیک بہت کم ہوتے ہیں. پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ عورت چاہے وہ بچہ اب پیدا کر رہی ہے تو اس کے اندر یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, اس نے 30 سال ہو گئے بچے پیدا کیے ہوئے, 20 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, یہاں اگر کوئی 60 سال کی بھی عورت بیٹھی ہوئی ہے تو وہ سیلز اس کے اندر ابھی تک برقرار ہے. یہ کس قدر خداوند کا پلان خوبصورت ہے. اور اگر آپ ابارشن بھی کروا دیتی ہیں, اس کے باوجود وہ سیلز آپ کے اندر موجود رہتے ہیں, کیونکہ وہ بچہ آپ کے بدن میں رہ کے جا چکا, وہ چاہے 1 دن کا تھا, چاہے 10 دن کا تھا, چاہے 3 مہینے کا, چاہے 6 ماہ کا. جو بچے خود بخود سے ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, اگر وہ ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, لیکن ان کے سیلز بھی آپ کے اندر, آپ کے اگر 1 بیٹا ہے, 2 بچے ہیں, 3 ہے, 5 ہے, 7 ہے, اس عورت کے اندر اس 7 بچوں کے سیلز موجود ہیں. اور جب کبھی جہاں پر بھی کہیں کوئی بھی بیماری اس کے اندر آنا شروع کرے گی, وہ سیلز یوں رش کرنا شروع کر دیں گے, دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس حصے کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس حصے کو ہیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس حصے کو خود بخود سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ فیٹل سیلز جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی عورت کے اندر آل دا ٹائم کام کرتے رہتے ہیں. خداوند کس قدر خوبصورت ہے کہ ماں بچے کو بنا رہی ہے اور بچہ ماں کو ریپیئر کر رہا ہے, بچہ ماں کی زندگی کا بھی سبب بن رہا ہے, اور ہم اسی زندگی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں. آج آپ ایک بات اور ایک سوال کہ کیا ہمارے وطن جو ہے وہ محفوظ پلیس ہے, کیا بچے کے لیے وہ زندگی کی جگہ ہے؟ شہزادی نے تو کہا کہ اس نے تو خداوند کے حکم سے, اگر دیکھا جائے تو خدا نے اس کے دل میں یہ ڈال دیا, اور خدا نے اس کے دل کو نرم کر دیا, رحم ڈال دیا. ایک کافر کہا جا سکتا ہے عورت, لیکن
بچے کی حفاظت کا سبب، بچے کو زندگی دینے کا سبب بن گئی. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج ہم کس ثقافت میں موو کر رہے ہیں، آج ہم کون سی عادات اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ امپرنٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے باڈی کے اندر رہیں گے. نیکسٹ ایک اور انہوں نے کام کیا کہ موسیٰ کی ماں نے اور فرعون کی جو بیٹی ہے اس نے موسیٰ کو پیار دینے کا انتخاب کیا. پہلا کیا کیا انتخاب؟ زندگی دینے کا، اور دوسرا انتخاب کیا کیا؟ پیار دینے کا. 7ویں اور 8ویں آیت. تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے. فرعون کی بیٹی نے اسے کہا جا. وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لیتی ہے. اگر دیکھا جائے تو فرعون کی بیٹی نے بھی فرعون کے غضب کو دعوت دے دی تھی، کیونکہ اگر فرعون کو پتا چل جاتا کہ اس کی اپنی ہی بیٹی عبرانی بچے کو پال رہی ہے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا تھا. اس کے لیے بھی بہت ساری سزائیں تھیں، لیکن وہ بچے کی محبت میں اس کو ترس آیا. خداوند نے اس کے دل میں ڈال دیا اور اس نے اس کے لیے زندگی اور محبت کا انتخاب کر لیا. اور ایسے موسیٰ کے ماں باپ نے بھی اس سے محبت کی، اور موسیٰ کی ماں جو کہا جاتا ہے کہ اس کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے ریڈی ہو گئی، اور دودھ پلاتے ہوئے، محبت دکھاتے ہوئے اس کو اس طور سے تیار کرنا شروع ہو گئی کہ کہا یہ جا سکتا ہے کہ اس نے غلامی سے نکالنے کے لیے اپنی قوم کو اس کو تیار کرنا شروع ہوگی. وہ اپنے دودھ کے ساتھ شریعت پلایا کرتی تھی، وہ اپنے دودھ کے ساتھ اپنے خدا کا کلام اسے دیا کرتی تھی، اپنے دودھ کے ساتھ اپنا خدا اسے دے رہی تھی. آج مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو خداوند کے اس فضل میں موو کر رہی ہیں اپنی اولاد کو، کیا اپنا خدا دے رہی ہیں؟ کیا وہ اپنے خدا کی باتیں اپنے بچوں کے اندر ڈال رہی ہیں؟ جب وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے یا جب آپ کنسیو ہی کر جاتے ہیں، کیا آپ بائبل ریڈنگ کرتی ہیں؟ کیا آپ پرسٹش کرتی ہیں؟ کیا آپ چرچ آتے ہیں یا ڈاکٹرز کی ہدایت پہ قید سن کے اور یہ سوچ لیتی ہیں کہ اب مجھے 9 ماہ بیڈ ریسٹ چاہیے؟ کیا آج کی مائیں اتنی کمزور ہیں کہ وہ صرف گھروں میں رہنا، بیڈ ریسٹ کرنا پسند کرتی ہیں؟ کیا اس موسیٰ کی ماں کی طرح کہ اسے پتا تھا میں کس حالات میں بھیجنے لگی؟ آپ کے صورتحال کو بڑے نارمل حالات ملے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج فرعون نے شکل چینج کر لی ہے، آپ نے بھی فرعون کے ہاتھوں میں ہی بعد میں دینا ہے. تو فرعون کے ہاتھوں میں دینے سے پہلے اگر آپ اسے اپنا خدا دے دیں گی نا تو فرعون اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا، فرعون اس کو کہہ کچھ نہیں سکے گا، فرعون اس کی شخصیت نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ فرعون سے پہلے وہ آپ کی گود میں ہے. اور شہزادی نے بھی کہا جائے تو موسیٰ سے محبت کی، کیونکہ خدا نے اس کے دل میں اس طرح سے محبت ڈال دی تھی کہ اس نے بھی اس سے پیار دکھایا. ایک ماں دودھ پلا رہی ہے اور ایک ماں جو ہے وہ اسے اپنے پاس رکھ رہی ہے، اپنے پاس رکھ کر اس کو ہر آسائش دے رہی ہے. اور شہزادی نے اس کا نام رکھا موسیٰ، جس کا مطلب ہے نکالا ہوا، اور اس لیے اس کا نام موسیٰ رکھا گیا کہ آج اس کو دریائے نیل میں سے نکالا گیا، کل وہ بنی اسرائیل قوم کو اس کی غلامی میں سے، فرعون کی غلامی میں سے نکالنے کا سبب بنے گا. اس لیے موسیٰ نام بھی اس کا کہا یہ جا سکتا ہے کہ خدا کی پروویڈنس کے تحت رکھا گیا، کوئی عام بات نہیں تھی. ہر ایک بات خدا کے پلان کے اندر موجود تھی، اس کے منصوبے کے اندر موجود تھی، اور ہر ایک کام اس کے منصوبے کے تحت ممکن ہوتا گیا. اور ہمیشہ ایک بات جو ہمیں یاد رکھنے والی ہے کہ خدا کی خدمت کرتے رہیں، کیونکہ یہ جان کر کے خداوند انچارج ہے، اور وہ جو چاہے جیسے چاہے وہ آپ کے دشمنوں کے گھروں کے اندر سے بھی آپ کے لیے خوراک مہیا کروا سکتا ہے. آپ کی حفاظت کا انتظام جو ہے وہ آپ کے دشمنوں کے گھروں کے اندر سے بھی کروانے پر قادر ہے. اور زبور 115:3 فرماتا ہے ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا، اور جیسے خداوند چاہتا ہے نا وہ ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہے. اور خدا نے 2 مختلف ماؤں کے وسیلہ سے اس کی محبت، اس کی زندگی، اس کو براٹ اپ کرنے کا سارا انتظام جو ہے خدا نے ان 2 ماؤں کے وسیلہ سے کر رکھا تھا. اعمال 7واں باب 20ویں اور 22ویں آیت بڑی خوبصورتی سے ہمیں ایک چیز بیان کرتی ہے. اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا تو نہایت خوبصورت 3 مہینے تک اس نے چھپا کر رکھا، اور مگر جب پھینک دیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا تاکہ مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم دلوائے. محبت اس نے دکھائی، اس نے پیار دکھایا، اس کو ہائیلی ایجوکیٹ
خدا دیا. ابراہم، اسحاق اور یعقوب کی کہانیاں سنائی. تمام انبیاءوں کے وہ ذکر بتاتی رہی. کیا آج ہم مائیں کارٹونز کے علاوہ اپنے بچوں کو ابراہم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، دوسرے انبیاء کی، یسوع مسیح کی کہانیاں سناتے ہیں؟ آج کی ماں اور کل کی اس موسیٰ کی ماں ہمیں کچھ پیغام دے رہی ہے. فرعون کی ماں نے وہ تعلیم دلوائی، وہ کچھ محبت میں دیا جو کچھ اسے دیا گیا، لیکن موسیٰ کی ماں جو تھی، جس نے اس کو پیدا کیا، اس نے اس کا خدا دے دیا. اور ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ برسوں پہلے ایک نوجوان اپنے ننھے بچے کو اپنی باہوں میں لے کر، نوجوان ماں جو تھی اپنے بچے کو لے کر نا ساؤتھ ویلز کی پہاڑیوں پر چڑھ رہی تھی. ایک دم سے برفانی طوفان آیا، اور اتنا برفانی طوفان کہ اسے نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاؤں گی. اس نے اپنے آؤٹر سارے کپڑے اتارے، اپنے بچے کو لپیٹا اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ باندھ کر اس کے اوپر لیٹ گئی. جب طوفان تھما، کچھ ٹیم میں آئے کہ دیکھا جائے کہ شاید کوئی جان بچ گئی ہو اس میں، اور جو ہی وہ اس ماں کی طرف آئے تو دیکھا ماں مر چکی ہے. لیکن جب اٹھایا تو نیچے بچہ زندہ تھا. ماں نے اپنے ماں ہونے کا حق ادا کیا، اور بچے نے بھی ماں کا پھر حق ادا کیا. اور وہ بچہ ڈیوڈ لائیڈ جارج، جو واشنگٹن کا کہا جا سکتا ہے برطانیہ کا وزیر اعظم بنا. اور بے شک اگر یہ کہا جائے کہ وہ انگلینڈ کا ایک زبردست قسم کا سیاست دانوں میں زبردست لیڈر تھا. اس نے اپنی ماں کا وہ حق ادا کر دیا. مائیں تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا بچے بھی اپنا کردار حق ادا کر رہے ہیں؟ آج بچوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے. اس ماں نے تو کوریج دے لی. کیا آج مائیں کوریج دے رہی ہیں اپنی دعاؤں کی، اپنے روزوں کی، اپنے الہوں کی، اپنی آنسوؤں کی خداوند کے حضور میں بہا کر؟ کیا وہ کوریج دے رہی ہیں تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہیں؟ اور اپنے بچوں سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آج اپنی ماؤں کے لیے شکر ادا کیجیے جنہوں نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے. یہ مائیں بھی آپ کو اپنے پیٹ میں مروا سکتی تھی، مار سکتی تھی، لیکن آج اگر آپ زندہ ہیں نا تو ان ماؤں کا بھی شکریہ ادا کیجیے کہ آج آپ ان ماؤں کی وجہ سے بھی زندہ ہے، کہ جنہوں نے آپ کو زندگی دی ہوئی ہے، جنہوں نے خدا کے بعد آپ کو زندگی دینے کا انتخاب کیا ہوا ہے. یہ بچے، جتنے آپ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہو، اپنی اپنی ماؤں کے لیے اپنے دل میں شکر گزاری کیجیے کہ ہاں خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اپنی ماں کی وجہ سے آج زندہ ہیں. نمبر 3، انہوں نے موسیٰ کو قیادت دینے کا انتخاب کیا. یعنی قیادت کے لیے موسیٰ کو ایک لیڈر بنانے کے لیے، ایک لیڈرشپ میں لانے کا انتخاب انہوں نے کیا. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا انتخاب کرتے ہیں؟ موسیٰ کی ماں نے، جیسے میں نے بتایا کہ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو خدا دیا، موسیٰ کو دودھ پلاتی رہی اور خدا کی تعلیم دیتی رہی، تمام انبیاء کی تعلیم دیتی رہی، اور ساتھ ساتھ لیڈرشپ کے لیے تیار کرتی رہی. موسیٰ کو وہ بتاتی رہی ہوگی کہ ہاں موسیٰ دیکھ، بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ غلامی کے اندر سے گزر رہی ہے، دکھوں میں سے گزر رہی ہے، اور اب تو نے اس کو دکھوں میں سے نکالنا ہے، تو نے اس کی تکلیفوں میں سے اس کو رہائی دینے کے لیے خداوند کا وہ ایلچی بن کر، خداوند کا وہ امبیسڈر بن کر کام کرنا ہے. وہ موسیٰ کو یہ بات سکھاتی رہی، اور چونکہ شہزادی تھی، شہزادی یہ سوچ کر موسیٰ کو کہا جاتا ہے کہ مصر کے تمام علوم سکھا رہی تھی، تمام علوم کی تعلیم دلوا رہی تھی. اعمال 7ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیت میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس نے تمام مصر کے بہترین علوم، یعنی جتنے علوم تھے وہ دلوائے اس کو. لیکن ایک بات کہ آج کی مائیں ایک چیز پتہ کیا چاہتی ہیں کہ ہم ان کو صرف تعلیم دلواتے جائیں. کیا آج آپ کا بھی یہی موٹو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف تعلیم ہی دلواتے جائیں؟ لیکن موسیٰ کی ماں نے اس قدر خداوند زوراور طریقے سے اس کے اندر انڈیلا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کے اسباق اس کے دل میں جڑ گئے. کیا آپ کے آج کے بچوں کے دل میں خدا کے اسباق جڑے ہوئے ہیں؟ خدا کے سبق جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کے اندر جڑے ہوئے ہیں. عبرانیوں 11واں باب 24ویں سے 29ویں آیت ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا. وجہ پیچھے اس قدر اسٹرانگ تعلیم دے دی موسیٰ کی ماں نے کہ اس کے بعد اس نے
اس کا بیٹا کہلانے کا حق نہیں مانا. وہ جان گیا کہ میرا خدا بڑا خدا ہے, میرا خدا زوراور خدا ہے, اور اتنی زبردست قسم کی تعلیم اس نے اپنے بیٹے کے اندر ڈال دی. اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا پسند کیا. آج اگر اس مسئلہ سے یہ کہوں نا کہ تمام مسیحی قوم چاہے وہ کہیں پر بھی چلی جائے, ایون دو کہ وہ یورپ میں بھی چلی جائے, آپ سوچتے نا یورپ میں امریکہ میں آپ کرسچنس کی بڑی ویلیو, تو ذہن میں سے نکال دیجئے ہمارے ساتھ یورپین امریکن سارے اٹیچڈ ہیں, ہمیں پتہ وہاں پر بھی ان کی کیا ویلیو. آپ سرے عام پریچ نہیں کر سکتے, آپ سرے عام کسی کو کچھ یسوع کی تعلیم نہیں دے سکتے وہاں پر بھی. یعنی سب سے زیادہ جس قوم کو ہٹ کیا جا رہا ہے وہ مسیحی قوم ہی ہے. لیکن اپنے بچوں کو اتنا یسوع ان کے اندر ڈال دیجئے کہ اس کے بعد وہ دنیا کی ہر دولت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا شروع کر دے, کسی بھی طریقے سے کبھی غیر اقوام کی طرف وہ مائل نہ ہو سکے. آج ہماری بچیاں ہو یا بچے, پتہ ہے ایک بات کیا کہتے ہیں, رات کو بھی خدا کے خادم ہم واپس آ رہے تھے کرسچن ٹاؤن سے, تو ایک لڑکی کی بات مجھے پوچھ کے کہتے ہیں اس کی شادی کیا ہوگی. وہ یہ بات کہتا ہے میرے لیے کرسچن کمیونٹی میں میرے سٹینڈرڈ کی کوئی لڑکی نہیں ہے. کیا ہمارے یسوع کا سٹینڈرڈ لوور سٹینڈرڈ ہے کہ ہم یہ بات کہیں؟ اس کے بعد کبھی کوئی بیٹی کبھی کوئی بیٹا یہ نہ کہے کہ کرسچن کمیونٹی میں میرا سٹینڈرڈ نہیں ہے, بلکہ وہ ہمیشہ اپنی مسیحی قوم کو اولویت دے, اپنے یسوع کو اعلیٰ رتبہ بخشے اپنے کاموں کے وسیلہ سے, اور کبھی بھی دولت کے عوض یا کسی بھی اور شہرت کے عوض, کسی عہدے کے عوض اپنے آپ کو دوسروں کے لیے بیچے نہ. کیونکہ میں سمجھتی ہوں دوسروں کے حوالے کرنا خود کو بیچنا ہی ہے, اور اپنی انسانیت دوسروں کے سامنے نہ بیچے. اس قدر زوراور تعلیم اپنے بچوں کو دے دیجیے. موسیٰ کی ماں نے دے دی, تو جب موسیٰ کی دوسری ماں شہزادی, جیسے میں نے کہا کہ مصر کے سارے علوم دیے, عیش و آرام, بیڈ اچھا, محل اچھا, ہر سہولیات زندگی اس کو پرووائڈ کی, لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو لکھا ہے کہ اس نے موسیٰ کی ماں کی وہ جو خدا کی تعلیم دی ہوئی تھی اس کے تحت اس نے شہزادی کی تعلیم, جو اس نے دنیاوی ساری عیش و آرام عطا فرما دیے تھے, ان کو ٹھوکر ماری اور اپنے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا اس نے پسند کیا. آج ہمیں اگر کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کمتر ہے, یہ مسیحی ہے, بھائی برداشت کیجیے, کہیے کہ ہم یسوع کی خاطر یہ سب کچھ سہیں گے اور کبھی بھی اپنی شناخت کو نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ موسیٰ کی دیکھا جائے تو یہ دو مائیں تھی, ایک عبرانی ماں اور ایک مصری ماں. دو ماؤں نے اسے دو طرح کی پہچان دلوانے کی کوشش کی, دو طرح کی پہچان دی تھی. ایک نے اپنے خدا کی پہچان میں اسے آگے بڑھایا, اور ایک نے نیکسٹ لیڈر یعنی فرعون کی جگہ پہ اس کو فرعون کا بادشاہ بنانے کا, اس مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے اس کو تیار کیا, اس کو تعلیم دلوائی. آج کی مائیں ایک چیز جو سب سے زیادہ کرنا چاہتی ہیں وہ پتہ ہے کیا, کہ ہم دنیاوی تعلیم دیتے جائیں, ہم یہ تعلیم دلوائیں, ہم وہ کورس کروا لیں, ہم اس میں بھی اس کو آگے بڑھا لیں, تاکہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں جی ہمارا بچہ اتنا پڑھا لکھا ہے, ہمارے بچے نے یہ ایجوکیشن حاصل کر لی ہے. خدا کے خادم نے شاید لاسٹ ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, دوبارہ شیئر کروں گی, کہ کرسچن ٹاؤن میں ایک فیملی میں گئے, ہائیلی ایجوکیٹڈ وہ لیڈی پرنسپل ہے کسی اسکول کی, اور اس کا بیٹا جو ہے وہ نشے کی حالت میں کافی زیادہ بگڑ چکا. خدا کے خادم کو جب دعا کے لیے بلایا گیا تو اس کے اپنا یہ اقرار تھا کہ کاش میں نے اس کو تعلیم دینے کی بجائے, میں نے اس کو دولت دینے کی بجائے, میں نے اس کو عیش و آرام دینے کی بجائے یسوع دیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو جس حد تک ہو سکے یسوع دینا شروع کیجئے, خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات دینا شروع کیجئے, اس کے کوڑوں کی مار بتانا شروع کیجئے, اس کے کانٹوں کے تاج سے بہے لہو کو بتانا شروع کیجئے, اس کے جدے ہاتھ, اس کے جدے پاؤں, اس کی جدی پسلی کا ذکر یسوع کا کرتے رہیے. ہر ایک بات میں جہاں پر وہ غلطی کرے اسے سکھانا شروع کیجئے کہ آپ کے یسوع نے آپ کے لیے یہ سب قیمت چکائی ہے, تاکہ وہ اس شریعت کی کتاب سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں, بلکہ ہمیشہ اس کا دھیان اس کی طرف لگا رہے. اور ایک بڑی خوبصورت بات زبور 22 30ویں اور 31ویں آیت, ایک نسل اس کی بندگی کرے گی, دوسری پشت خداوند کو جلال دے گی, اور یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا. آج ہم اولاد والوں پر ایک فرض, زبور 22 ہر کوئی گاتا ہے, اور اس کی لاسٹ ورسز کہ آئندہ آنے والے پشت کو ہم نے خدا کا کلام دینا ہے.
ہمیں اولاد پتہ کیوں ملتی ہے؟ تاکہ ہم اپنا خدا انہیں دے سکیں، ہم اپنے خدا کے سارے کام اسے دے سکیں، ہم ان شریعت کی باتوں کو، ان خدا کے احکامات کو، ان خدا کی تعلیمات کو اپنے بچوں کو دے سکیں۔ ہمیں خدا اولاد اس لیے دیتا ہے، اور ہم سوچتے شاید ہمارا آنگن بھر گیا، ہماری گود بھر گئی ہے، ہمارے گھر میں خوشیاں آ گئی ہیں، اس لیے ہمیں خدا نے اولاد دی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے وہ سب کچھ، لیکن ہمیں خدا اولاد اس لیے دے رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا خدا دے سکیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے خدا کی تعلیمات دے سکیں۔ اور دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 5ویں آیت پولس رسول کہتا ہے کہ مجھے تیرا بے ریا ایمان یاد آتا ہے، یعنی تیری ماں، تیری نانی لوسا، تیری ماں یونیکے، ماں نے اپنی بیٹی کے اندر ڈالا، اور اب اس بیٹی نے تیموتھیوس کے اندر وہ ایمان ڈال دیا۔ آج آپ کے اندر جو ایمان ہے وہ اپنے بچوں کو دیجیے، آج آپ کے اندر جو خداوند کی تعلیمات ہے وہ تعلیمات بچوں کو دے کر ان کو ماں بتاتی ہے کہ وہ ہر سال جبہ پیش کرتی تھی اپنے بچے کو، اپنے بچوں کو اس طرح کا خدا دیجیے کہ وہ اپنے دنیا کے سارے خزانوں کو لات مارے اور ہمیشہ خداوند کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے اپنی پہچان خداوند میں بڑھانا شروع کرے، اپنی پہچان جو ہے وہ خداوند کی ذات میں بنانا شروع کرے، اپنی پہچان کو قائم کرنا شروع کرے۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو تب لڑکوں کو مارا جاتا تھا فرعون کے دور میں، آج لڑکیوں کے وسیلہ سے نسل کشی کی جا رہی ہے، نسلوں کو ختم کرنے کا پلان جو ہے ابلیس نے کر رکھا ہے۔ لیکن آج اس بات کو بھی بہت سارے کنٹریز اب الٹرا ساؤنڈ کو بھی کنڈیم کر رہے کہ ہمیں الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا۔ جتنی مائیں ساس بن چکی ہیں، پلیز آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جب کبھی آپ کے گھروں میں خوشیاں آئیں تو الٹرا ساؤنڈ کی طرف مت بھاگا کریں، بلکہ اس برکت کو ریسیو کیا کریں۔ ان لوگوں کو دیکھا کریں جو کافی عرصے سے آج بھی بے اولاد ہیں، وہ جو برکت خداوند دے رہا ہے اس کو خداوند کی حضوری میں خوشی کے ساتھ اور خداوند کو جلال دیتے ہوئے قبول کیا کریں۔ اور آج ایک چیز کہ خدا ہم سب کو برکت دے رہا ہے، ہمیں اپنا خدا اپنے بچوں کو دینا ہے۔ موسیٰ کی ماں نے اپنا خدا دیا، اور فرعون کی بیٹی جو ہے وہ جو چیز نہ دے سکی وہ پتہ کیا تھی؟ وہ عبرانیوں کا خدا اسے نہ دے سکی۔ آج یہ دیکھیے کہ کیا آپ کے پاس دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، لیکن کیا آپ نے اپنا خدا اپنے بچوں کو دیا ہے؟ آپ کو پہلے ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بننے والا ہے، انجینئر بننے والا ہے، نرس بننے والا ہے، کس فیلڈ کی طرف، کیونکہ بچے مائیں جو ہے وہ بچوں کی شناخت بناتی ہے۔ فرعون کی بیٹی شناخت بنانا چاہ رہی تھی بادشاہ بنا کر، جبکہ موسیٰ کی ماں جو تھی یوکبت، وہ اپنے بیٹے موسیٰ کو بنی اسرائیل قوم کا چھڑانے والا بنانے والی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں خدا کے فضل سے یہ بنی اسرائیل قوم کو چھڑانے کا سبب بنے گا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے بچے کس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ ان کی شناخت، ان کی پہچان میں ان کی مدد کر سکتی ہیں؟ اگر آپ خدا کے ہاتھوں میں خود کو رکھیں گی اور اپنے خداوند کو جلال دیں گی تو ہمیشہ آپ کے وسیلہ سے خدا کام کرے گا۔ دو مائیں، ایک کاہنوں کے خاندان والی اور ایک کافروں کے خاندان والی ماں تھی، ایک سچے خدا کو ماننے والی ماں اور ایک جھوٹے خدا کو ماننے والی ماں، ایک شاہی خاندان والی ماں اور ایک غریب خاندان والی ماں، ایک حقیقی خدا کی بندگی کرنے والی اور ایک بتوں کی پوجا کرنے والی ماں، ایک شہزادی اور ایک غلام۔ آج ڈیپینڈ آپ پر ہے، لیکن ایک چیز جو آج آپ یہاں سے لے کر جائیں گے، اور وہ پتہ کیا؟ ہمیں مصری ماں بھی بننا ہے، ہمیں عبرانی ماں بھی بننا ہے، یعنی ہمیں دونوں مائیں اپنے اندر لے کر آنی ہے۔ یہ آج کا سمجھ لیجئے کہ آج آپ کو جو چیز دے کر بھیجنا چاہ رہے، مصری ماں کیسے؟ ہمیں دنیاوی علوم بھی سارے دینے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان پڑھ نہ رہیں، ہمارے بچوں کو پھر سے وہی کنتر پیشوں کی طرف نہ جانا پڑے۔ آج ہمیں مصری ماں بن کر دنیاوی تمام علوم جس حد تک آپ کے پاس وسائل ہو آپ نے اپنے بچوں کو دینے ہیں، لیکن ایک عبرانی ماں بھی آپ نے اپنے اندر لانی ہے، اور وہ کیسے؟ آپ نے اپنا خدا دینا ہے، آپ نے اپنے خدا کی شریعت دینی ہے، آپ نے اپنے خدا کے احکامات دینے ہیں، آپ نے اپنے خدا کی باتیں اس کو دینی ہیں، تاکہ مصری اور عبرانی دونوں مائیں ہم میں کام کرتی ہوں، اور دونوں مائیں کام کرنے کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگیوں میں جلال پائے۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت